अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की हुकूमत के चैलेंजेस के ऊपर कई मरतबा गुफ्तगू की है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो ये जो सियासी हुकूमत है इसके अंदर बहुत सी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने स्टेक्स लगे हुए हैं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आज सदर ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी मुलाकात हुई। यकीनन खबर तो यही आई कि जो आपसी चैलेंजेस हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की गई है, लेकिन अंदरून खाना मामलात किस हद तक इख्तियार कर चुके हैं संगीनी, इसके ऊपर बात करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। क्योंकि एक तरफ ये देख रहे हैं कि मईशत के चैलेंजेस हों, बढ़ती हुई महंगाई हो, IMF से होने वाले मुमकिना मुस्तकबिल के एग्रीमेंट्स हों, पाकिस्तान की हुकूमत को मुश्किल तरीन फैसले तो करने हैं और ये मुश्किल तरीन फैसले करने के लिए पार्लियामेंट को एतमाद में लेना बड़ा ज़रूरी होगा। और ये एक ऐसी पार्लियामेंट है, बल्कि इस मरतबा बड़ी दिलचस्प पार्लियामेंट है जहाँ पर एक तरफ सियासी कायदीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है तो दूसरी तरफ वकला की एक बड़ी तादाद भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छतरी तले पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुके हैं। यकीनन कानून साजी से लेके कोई करारदाद पेश करने तक हर मरहले के ऊपर इस वक्त की हुकूमत को मुश्किलात पेश आएंगी, दिक्कतें पेश आएंगी, लेकिन देखना ये होगा कि क्या अपोजिशन को साथ लेकर चलने की जो बात हुकूमत की तरफ से बारहा की जा रही है उसके ऊपर वो कायम भी रह सकेगी या फिर नहीं। अगर अपोजिशन की बात करें तो उनके अंदर भी आपसी चैलेंजेस और मसाइल ज़रूर मौजूद हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ बात यह है कि उनके आपसी मसाइल इस वक्त खुलकर सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास की जो खबरें आती रहीं वो कुछ अच्छी नहीं थी और ये कहा गया कि वहाँ पर वकला और सियासी जो कायदीन थे वो एक पेज पर नज़र नहीं आते, लेकिन जमहूरियत का हुस्न यही है कि उसके ऊपर कल भी हमारे प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब ने खुलकर बात की और कहा कि मसाइल और इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, लेकिन इनके ऊपर कमेटी के अंदर गुफ्तगू होनी चाहिए, पार्टी के अंदर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गुफ्तगू करना पार्टी के अंदरूनी मसाइल के हवाले से मुनासिब नहीं होता। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सही मायनों में वकला की टीम करती है या फिर सियासी कायदीन, लेकिन इससे कतई नज़र इस वक्त एक मजबूत अपोजिशन की हैसियत से यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत को बेहतरीन टफ टाइम दे रही है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ये बात भी कर रहे हैं कि वफाक और पंजाब अपना क़िबला दुरुस्त कर लें और दूसरी तरफ वो खैबर पख्तूनख्वा का जो मुकदमा है, चाहे वो फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं उनके हवाले से हो, भरपूर अंदाज में वफाक के साथ लड़ भी रहे हैं। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या हो सकती है, ख़ास तौर पर 30 मार्च को जो इंतखाबी जो जलसा जो करने जा रहे हैं, इस हवाले से अभी तक उनको इजाज़त नहीं मिल सकी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी ये कोशिश है कि एहतजाज की एक भरपूर मुहिम रमज़ान के बाद शुरू की जाए। इसी पूरी डिटेल प्लानिंग के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहराम तरक्की साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शहराम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा से वफाक का सफ़र, पहले तो ये कि कैसा रहा आपके लिए? मुश्किल ज़रूर था, लेकिन इस पार्लियामेंट में आने के बाद आपको क्या लगा कि एक तो इलेक्शन के ऊपर बड़े सवालात PTI ने उठाए थे, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको कितना मुख्तलिफ लगा कि एक ऐसी पार्लियामेंट जिसको जाली पार्लियामेंट कहा जा रहा है, जिसके इंतखाबात को जाली कहा जा रहा है, उस पार्लियामेंट का हिस्सा बनना भी आपके लिए खुद बजाते खुद कितना मुश्किल था? थैंक यू जी। पहले तो वाकई हम कहते हैं हम जूनियर स्कूल में थे तो हम सीनियर स्कूल शिफ्ट हो गए या सीनियर स्कूल शिफ्ट हो गए, तो 10 साल प्रोविंशियल में रहे, मिनिस्टर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया। फिर खान साहब का हुक्म था कि आपकी ज़रूरत ऊपर है तो हम ऊपर आ गए। ठीक, क्योंकि हम ख़ुद 2 साल हुकूमत में सूबे में रहे हैं। हुकूमत में बंदा जब आता है ऑब्वियसली उसकी एक इलेक्शन लड़ के आता है और वो बड़े कमिटमेंट के साथ आता है, उन्हें कमिटमेंट की होती है, एक विजन के साथ, एक सोच के साथ आते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है सना साहिबा कि जब मैं कौमी असम्बली में हम गए और हमने जो अभी की हुकूमत है जो फॉर्म 47 वाली है, इनकी शक्लें जो मैंने देखी पूरी जो उनकी साइड की, वो ऐसे लग रहा था कि मैयत के सामने बैठे हुए हैं। ऑनेस्टली मैं आपको कह रहा हूँ, शक्लें उतरी हुई हैं क्योंकि पूरी दुनिया पूरा मुल्क जानता है, पूरी दुनिया जाती है कि उनके पास मैंडेट नहीं है और उनको खुद भी पता है कि वो मैंडेट के अगेंस्ट आए हैं। उनको मैंडेट तो तहरीक इंसाफ को मिला है, वो चुरा के उधर बैठ गए। तो एक अजीब सा सिचुएशन है, मतलब एक तो आपको वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाती है, आपकी वो जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाती है। आप हर किसी से झूठ बोल सकते हैं लेकिन आप अपने ज़मीर से, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। ज़मीर जितना भी मरा हुआ हो, वो जो कि हम कहते हैं कि इनका मरा हुआ ज़मीर, क्योंकि इसके साथ मतलब एक क्वेश्चन हम अपने आप से भी हम पूछते हैं, डिस्कशन भी करते हैं कि पार्लियामेंट में बैठना ये किस हद तक ज़रूरी है? बहुत हद तक ज़रूरी है। अगर लोग पहले तो गलती की ना PTI ने, पार्लियामेंट से वो हमारी वो बिल्कुल देखें, हमने भी यू लर्न द हार्ड वे ना, तो हम सीख रहे हैं। लेकिन ये कि पार्लियामेंट में बैठना ज़रूरी है कि बंदा जब इलेक्शन लड़े उसका ख्वाहिश होती है कि मैं बैठूं पार्लियामेंट में,
لیکن یہ جنت کا ٹکٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ پتہ نہیں جنت سے باہر آ جائیں گے. اگر آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو آپ چورے ہوئے مینڈیٹ سے لوگوں کی کیا خدمت کریں گے؟ ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 16 مہینے حکومت کی, پی ڈی ایم کی, آپ سابقہ حکومت کی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا. ابھی جو بیٹھے ہیں, جو یہ فیصلے کر رہے ہیں, نہیں لیکن شہرام صاحب ابھی بھی تو وہی آلموسٹ ٹیم وہی ہے نا. کچھ لوگوں کی تبدیلی ہوئی ہے لیکن باقی ٹیم تو تقریباً شہباز شریف صاحب کی وہی ہے. چند ایک شخصیات جو ہیں وہ بدلی ہیں, چند ایک کی وزارتیں بدلی ہیں. اچھا لیکن اب ایک چیز ہے وہ یہ کہ اپوزیشن کے طور پر تو پی ٹی آئی فرام ڈے ون بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بظاہر پی ٹی آئی ایک پیج کے اوپر نظر نہیں آتی ہے. مطلب وکلا ایک الگ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ الگ ڈائریکشن میں چل رہی ہے. پھر کچھ دنوں سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سیاسی قائدین یہ چاہتے ہیں کہ جو لیگل افیئرز ہیں وہ قانونی طور پر لیگل ٹیم دیکھے, لیکن جو پولیٹیکل افیئرز ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس رہیں. اس کے اوپر کیوں نہیں بات چیت طے ہو سکی ہے ابھی تک پی ٹی آئی کے اندر؟ یہ بالکل ایک ڈیبیٹ ہے اور اس پہ بالکل ڈسکشن پارٹی کے اندر ہوتی ہے. اور لیگل جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے یہ 9-10 مہینے زبردست انہوں نے پرفارم کیا, انہوں نے محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ لیگل بیک گراؤنڈ ان کا ہے تو وہ لیگلی ساؤنڈ ہے. جو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں وہ پولیٹیکل لوگ بہتر لے سکتے ہیں. بالکل. تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سپیس دی جائے تاکہ وہ, اور یہ تب ہوگا جب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی خان صاحب سے ملاقاتیں ہوں گی. دیکھیں جتنی ہم خان صاحب سے, میں ابھی تو صرف وکلا مل سکتے ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں کوئی 6-7 دفعہ میں نے عدالت سے اجازت لی, میری صرف ایک دفعہ ملاقات ہو سکی. 5-6 اٹیمپٹ کے بعد پھر لی, پھر نہ جانے دیا. اب جب میں جاؤں گا, میری طرح باقی میرے کولیگز جائیں گے, وہ اوبویسلی پولیٹیکل ان کا بیک گراؤنڈ ہے, پولیٹیکل ان کی سوچ ہے, پولیٹیکلی چیزوں کو, اور یہ جتنے بھی آپ کے سلوشن پرابلمز ہیں یہ پولیٹیکلی سالو ہوں گے. تو یہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ خان صاحب سے ملے گی, پولیٹیکل ڈسکشن ہوگی, انفارمیشن جائے گی پولیٹیکل طریقے سے, اس کا تب ہی ہوگا نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن دیکھیں اب بیرسٹر گوہر صاحب ہیں تو وہ وکیل, لیکن بیسکلی تو وہ ایز اے چیئرمین پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں نا. تو آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پراپر جو کاؤنسلنگ ہے یا جو ڈسکشن ہے وہ خان صاحب کا چیئرمین پی ٹی آئی سے ہو سکے جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب, اور اس کے بعد وہ پارٹی میں فلوٹ ہو سکے؟ اب جیسے کل کور کمیٹی کے اجلاس کی خبر آتی رہی کہ اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بظاہر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن جو 2 الگ الگ شخصیات تھیں جس میں ایک مروت صاحب تھے اور غالباً ایک نیاز اللہ نیازی صاحب تھے, ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. تو کتنا کیا امپاور نہیں ہے بیرسٹر گوہر صاحب, یا ان کی ریٹ کو بیسکلی ایکسیپٹ نہیں کر رہے پارٹی کے لوگ, اسپیشلی چند ایک لوگ؟ میں یہ کہوں گا بیرسٹر گوہر انتہائی ایک سنجیدہ اور تکڑے انسان ہیں ماشاءاللہ. بڑے ان کا ایکسپیرینس ہے اور وہ پولیٹیکلی بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی لیگل ٹیم ہے, دوسری طرف آپ کی پولیٹیکل ٹیم ہے. تو لیگل ٹیم سے تو خان صاحب کی انٹریکشن ہوتی ہے, جب ساتھ میں پولیٹیکل کی بھی ہوگی تو مختلف ویوز آئیں گے, مختلف رائے ڈیولپ ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تو پولیٹیکلی ان چیزوں کا بہتر سلوشن ہوگا. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ پولیٹیکل کور کمیٹی میں کیونکہ میں نے کل مس کر دیا تھا, میرا کورٹ میں کیس تھا, بڑا انفارچونیٹ ہے, انتہائی ہمیں اس پہ افسوس بھی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا جو کل کور کمیٹی میں تھوڑی تلخ کلامی ہوئی. ہوتی ہے, دیکھیں آرگومنٹس ہوتے ہیں. ہم تحریک انصاف میں ایک چیز ہے, ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں, لیکن ایک دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اس کا ایک اچھا ہوتا ہے, کیونکہ ہم سارے کولیگز ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہونا چاہیے. جہاں تک بیرسٹر صاحب کی بات ہے, بیرسٹر صاحب اوبویسلی بڑے کرائسس سے نکل کے ابھی ان کو چیئرمین بنایا گیا ہے اور وہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. ہم سب ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن اب ایک آدھ کیس میں اوبویسلی ایشو آ جاتا ہے اور تلخ کلامی ہو جاتی ہے یا تیزی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں نے کیونکہ 10 مہینے تکلیف سے بھی گزارے تو اوبویسلی اس سے بھی نکل کے تھوڑی سی ہر بندہ کی وہ جو سوچ ہے یا فکر ہے وہ ہر بندہ تھوڑا بہت آتا ہے. اچھا لیکن اب شہرام صاحب اب یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ جس طرح 30 مارچ کو آپ لوگ ایک جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں ابھی تک آپ کو ویسے آفیشلی تو پرمیشن شاید نہیں ملی ہے. ایک تو یہ کہ اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے, کیونکہ ابھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کیسز ایک اپنی جگہ, لیکن جو پولیٹیکل صحیح معنوں میں جو آؤٹ ریچ ہونی چاہیے وہ وکلا کی طرف سے نہیں ہو پا رہی ہے. کیا اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیں جو جلسے کی بات ہے, بالکل ہم یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم احتجاج کریں, جلسہ کریں. لیکن وہ رائٹ آپ کو دیا نہیں جا رہا نا. ہاں نہیں, پاکستان میں قانون تو ہے نہیں نا. پاکستان میں تو مائٹ از رائٹ والا کام ہے, ڈنڈے والا کام ہے, مطلب سب کچھ
میں آپ کو کیا بتاؤں 10 مہینے میں جو ہوا لوگوں کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ خود ہوا, جو گھروں پہ چاپے لگے, گھروں پہ ڈاکے لگے, میرے گھر پہ, میرے چاچا کے گھر پہ پولیس گئی, 6 گھنٹے رہی, سیف کاٹا, ساری چیزیں اٹھا کے لے گئے, پولیس پہ ابھی بھی کیس چل رہا ہے, گاڑیاں لے گئیں, کیا کیا چیزیں لے گئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو چلے ایک چیز تھی, ہو گئی, اوبیسلی 10 مہینے تکلیف سے گزارے. اب جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ہے نا, یہ 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے, یہ تحریک انصاف کا اکیلے کا نہیں ہے, یا شاہرام کے ذاتی کا نہیں ہے, عمران خان کا ذاتی کا نہیں ہے, سب لوگوں نے اس میں ووٹ دیا ہے. آپ ووٹ ایک کو دیں اور 45 فارم میں ایک ہو, 47 میں یہ صاحبان نکل آئیں, تو مطلب پھر تو ہمارا رائٹ ہے احتجاج کرنا, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کریں. لیکن اگر پرمیشن, معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اگر پرمیشن نہیں ملی تو پھر کیا آپ پھر بھی ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اوبویسلی ایک الائنس بھی بنا رہے ہیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, وہ بھی اسی ایشوز پہ تو وہ بھی کلیکٹ ہو رہے ہیں, تو کلیکٹیولی ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن فی الحال تو ہم ہوپ فل ہیں, ہم عدالت میں بھی میرے خیال سے ہم جا رہے ہیں, تاکہ وہاں سے بھی ہمیں ہائی کورٹ میں ہم نے کیس بھی کیا ہے, تو عدالت اگر ہمیں ریلیف دے دے تو ہم وہاں پہ جلسہ تو کریں گے انشاءاللہ. اپنے موقف سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, اس میں ہم بڑا کلیئر. اچھا, اب تھوڑا سا آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, خیبر پختونخوا میں آپ نے بڑا ٹائم گزارا, آپ نے پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کیا, وہاں پہ گنڈا پور صاحب کو سی ایم تو بنایا گیا. ایک تھوڑا سا یہ تھا کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے کنٹروورسی ضرور رہی تھی, لیکن اب جب وہ سی ایم بن گئے تو بہت سے لوگوں کی, ناقدین کی اسپیشلی رائے تھی کہ ان کی ٹون میں بڑا فرق پڑا. وہ چاہتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ چلیں, لیکن آن اینڈ آف ان کی طرف سے سم ٹائمز اسٹیٹمنٹس ایسے آ جاتے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ وفاق اور خیبر پختونخوا ساتھ چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جیسے انہوں نے کہا کہ وفاق اور پنجاب سدھر جائیں ورنہ مسائل پیدا ہوں گے. تو ایسے میں پھر کے پی کی عوام کو آپ ڈیلیور کیسے کریں گی, کیونکہ 3rd ٹائم ایسا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو دوبارہ الیکٹ کروایا خیبر پختونخوا نے, وہ 2nd ٹائم کبھی کسی کو الیکٹ نہیں کرتے, یہ ان کی ہسٹری رہی ہے. تو ماشاءاللہ سے 3ری مرتبہ ہوا, تو پھر ڈیلیور کیسے کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کی کرسی, یہ وزیر اعظم کی کرسی, وزیر اعظم پہ آ جاتے, یہ سارے پاکستان کی ہے, یہ ایک صوبے کی نہیں ہے. تو یہ اگر شہباز شریف یہ ان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم خیبر پختونخوا کو ڈیفرنٹ ڈیل کریں گے, یہ نقصان ہوگا, کیونکہ ہم فرنٹ لائن صوبہ ہے, ہمارے لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, وہ صرف ہمارا نہیں ہے, ہمارے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کا وہ ایشو ہے, ہماری اکانومی کا وہاں پہ ایشو ہے, ہماری فیکٹریز وہاں پہ بند ہو گئی ہیں, ہماری جابز وہاں پہ نہیں ہیں. جتنی یہ بے روزگاری بڑھے گی ملک کے لیے نقصان ہوگا. ایک تو آپ کا لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, دوسرا مہنگائی ہے, طوفان دہ مہنگائی ہے, بجلی, گیس, کھانے پینے. اب ایک طرف آپ کا روزگار نہ ہو, آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں, آپ سروائیو نہ کریں, آپ مجبوراً کسی کو ہاتھ ڈالیں گے خدا نخواستہ. تو وزیر اعظم کو جو بھی ہو اس کو کلیکٹیولی سارے صوبوں کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ ایک میں. جہاں تک علی امین کی بات ہے, علی امین عوامی سٹائل کا وزیر اعظم ہے, کھلا ڈولا ہے, اس کے بالکل انداز ڈیفرنٹ ہے. تو وہ آیا بھی, وہ نہیں, انہوں نے اس طرح کا بھی اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا جہاں کوئی کرپشن کر رہا ہو, پیسے مانگ رہا ہو, اس کو پتھر مار دو. مطلب یہ کافی ہارڈ اسٹیٹمنٹ ہے, مگر لوگ فالو کرنے لگے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو جائے گی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ پتھر اٹھا کے کسی کا سر مار دیں, لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو روکیں, کیونکہ یہ کرپشن جو ہے اس ملک میں, میں نے وہی کہا کہ ان کا سٹائل ایسا ہے کہ وہ کھلے ڈولے ہیں, لیکن دیکھیں وہ بڑا بناوٹی باتیں نہیں کرتے بس بات. لیکن یہ تو آپ بھی مانتی ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ سب مانتے ہیں کہ کرپشن کینسر کے 4th سٹیج پہ پہنچ گیا اس ملک میں. تو اس کو آپ پیراسیٹامول اور پیناڈول سے تو نہیں ٹھیک کر سکتے, منت سے نہیں ٹھیک کر سکتے. تو آپ سٹینڈ لیں گے, آپ کھڑے ہوں گے, آپ روکیں گے, تو اس انداز میں کہاں ہیں. جہاں پہ وفاق کے ساتھ تعلقات کی بات ہے, دیکھیں اس وفاق میں اس صوبے کا بھی حصہ ہے, اس خزانے میں ہمارے صوبے کا بھی حصہ ہے, تو ہمیں تو ہمارا شیئر ملے گا. اس لیے علی امین شہباز شریف سے ملنے آئے, ان کے ساتھ میٹنگ کی. پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ, یہ بھی ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ یہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے, لیکن وہ کرسی جو ہے اس میں ہماری مجبوری ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم آئیں گے. لیکن وفاق کو ایک سٹیپ یا شہباز شریف کو ایک قدم آگے آنا چاہیے. اس کو جو ہے نا, ایک تو ہمارا مینڈیٹ, وہ اس پہ بات ہوگی اور اس کو واپس کیا جائے. دوسرا جو صوبے کا حق ہے
وہ صوبے کے لوگوں, وہ صرف تحریک انصاف کا تو نہیں ہو, تو وہاں پہ کروڑوں لوگ رہتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, ان کو دینا پڑے گا. اچھا, وقت آپ کا بالکل اس سیگمنٹ کا ختم ہو رہا ہے, لیکن جاتے جاتے ایک سوال وہ یہ کہ مروت صاحب نے بھی ایک دن پہلے کہا ہے کہ تحریک انصاف پنجاب میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے. اب عجیب لگتا ہے کہ روزانہ ان کے اسٹیٹمنٹس اس قسم کے آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈسکشن کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے مروت صاحب کی انفارمیشن ان کو ہوگی, میں اس پہ کوئی کامنٹ مروت صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ نہیں دوں گا کیونکہ مجھے وہ انفارمیشن ہے نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے 2-3 لوگوں سے بات کی, اس وقت ایز سچ ایسی کوئی انفارمیشن ہماری تک آئی نہیں ہے. مروت صاحب سے ہم ڈسکشن کر لیں گے, ان کے پاس اگر ہوگی سو یو مسٹ بی ہیونگ سم سارٹ آف انفارمیشن. میرے پاس نہیں ہے تو اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایز سچ ایسا کوئی ایشو پارٹی کے اندر نہیں ہے. سارے لوگ عمران خان کی لیڈرشپ کے انڈر جو ہیں متحد ہیں. دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ ووٹ تحریک انصاف کا ہے. اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ گڑبڑ کریں گے اور لوگ آپ کو وہ جو مینڈیٹ دیا ہے, لوگ اتنے غصے میں ہیں کہ وہ باقیوں سے گزارا نہیں کرتے, آپ کو مینڈیٹ دیا, آپ کیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں؟ تو عوام کا جو پریشر ہے اور پارٹی کا, وہ کوئی سسٹین نہیں کر پائے گا. تو یہ غلطی میرے خیال سے کسی کو کرنی بھی نہیں چاہیے اور کرے گا بھی نہیں تحریک انصاف میں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شہرام ترکی صاحب. یقیناً پاکستان انصاف کے چیلنجز اپنی جگہ, لیکن وفاق کے سامنے خیبر پختونخوا کا ایک ماڈل موجود ہے جہاں پر تیسری مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے کا موقع ملا ہے, اور اس مرتبہ بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ وفاق سے جو اپنا حق ہے وہ ضرور طلب کیا جائے. لیکن جہاں پر اپوزیشن کی بات کی جائے تو وہیں پر ایک ایسی حکومت کے سامنے جو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا مجموعہ ہے, یقیناً اپوزیشن کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کا خود بھی ایک بڑا امتحان ہوگا. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد بات کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے, جن کے بیشتر منصوبے پنجاب میں شروع تو ہو رہے ہیں, لیکن بجٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو منشور میں گفتگو کی جاتی ہے, کیا واقعی اس منشور کو اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے؟ انہی میں سے چند ایک منصوبوں کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے اس وقت کی حکومت کے چیلنجز ہیں, اس پہ ایک نہیں بلکہ کئی ڈائمنشنز میں اس حکومت کو ایفرٹس کرنی پڑ رہی ہیں. ایک طرف معیشت ہے, ایک طرف دفاع ہے, ایک طرف دہشت گردی ہے, ایک طرف دیگر سیاسی جماعتوں کے مسائل ہیں جس سے نمٹنے کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے. مگر ایک اور مسئلہ ایسا بھی درپیش ہے جس کے لیے حکومت کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ پہلے معیشت سے بھی پہلے اور دفاع سے بھی پہلے اور سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کے اوپر بھی فوکس کیا جا سکے, اور وہ ہے اس ملک کی معیشت کے اوپر بڑھتا ہوا ایک بوجھ جو کہ آبادی کی صورت میں ہے. یقیناً بہت سے چیلنجز کے ساتھ اس چیلنج اور اس مسئلے کو بھی سب سے پہلے اور ترجیحی بنیادوں کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے, 2050 تک کی آبادی تقریباً 40 کروڑ سے بھی تجاوز کر جائے گی. اب ایسے میں اس معیشت کو جو کہ پہلے ہی ڈوب رہی ہے, جس طریقے سے اس وقت کی حکومت اور آنے والی حکومتیں بھی اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کریں گی, اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے آپ آبادی کو کنٹرول کرنے کی بھی کوششیں کریں. جو بھی حکومت میں آنے والی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, یقیناً ان کے منشور میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ صحت کے ساتھ ساتھ, تعلیم کے ساتھ ساتھ آبادی جیسے منصوبوں کے اوپر بھی, ان کو کنٹرول کرنے کے منصوبوں کے اوپر بھی کام کریں. اور یقیناً یہ جو موجودہ حکومت ہے اور اس میں جو شامل جماعتیں ہیں, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو, ان کے انتخابی منشور میں یہ چیزیں پرائیورٹی میں حصہ ضرور رہی ہیں. لیکن کیا حکومت میں آنے کے بعد ان کے اوپر ترجیحی بنیادوں کے اوپر کام ہو پاتا ہے یا پھر نہیں, اور موجودہ حکومت ان کے اوپر کن نکات کے اوپر, کن ڈائریکشنز کے اوپر کام کر رہی ہے, کیا واقعی یہ بھی جو ٹاپ 10 پرائیورٹی لسٹ ہے اس میں شامل ہے یا پھر نہیں؟ پروگرام کے سیگمنٹ میں اس پر بات کریں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ اس حکومت کے چیلنجز تو بہت ہیں, اکانومی بھی ہے, ڈیفنس بھی ہے, ٹیررزم بھی ہے, سیاسی جماعتوں کے مسائل بھی ہیں, لیکن سر اس سے ہٹ کے ایک مسئلہ آبادی کا بھی ہے. سر یہ جو الیکشن ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, اس میں یہ تو بڑا واضح طور پر سامنے آ گیا کہ ایک یوتھ کا جو فیکٹر تھا اس نے بھی الیکشن میں اپنا حصہ ڈالا, لیکن آبادی کو کنٹرول کرنے کا میکانزم یہ اگر پچھلی چند دہائیوں میں موجود ہوتا تو شاید پاکستان کی معیشت پہ اتنا بڑا بوجھ نہ پڑتا جو کہ آبادی کی صورت میں اور بے روزگاری کی صورت میں پڑ رہا ہے. سر اس حکومت کے آنے کے بعد کیا پرائیورٹیز میں نظر آتا ہے کہ جو آبادی ہے اسے کنٹرول کرنے کے پروجیکٹس کے اوپر بھی کام کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ پاپولیشن مینجمنٹ جو ہے یہ ایک اٹ از اے کرٹیکل ایشو ہمارے ملک کے لیے خاص طور پہ, اور جو ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ غالباً شاید ریجن میں بھی اٹ از فاسٹر دین آر نیبرز.
اور یقیناً جب آپ پاپولیشن گروتھ جب ایک اتنی تیز ہوگی تو یقیناً جو ملک کی ایک لمیٹیڈ ریسورسز ہیں، فائنینشیل ریسورسز ہیں، ادروائز جو ریسورسز ہیں، اس کے اوپر ایک اسٹریس آتا ہے. تو یقیناً وی نیڈ بیٹر پاپولیشن مینجمنٹ. اس میں دیگر چیزیں ہیں. ہماری پاکستان میں فیملی پلاننگ بہت عرصے سے دہائیوں سے اس پہ کام چل رہا ہے، مگر بدقسمتی سے اینڈ دیر ہیو بین فیزز جہاں پہ آئی تھنک اٹ ہیز بین افیکٹو، بٹ ناؤ آئی تھنک وی نیڈ اندر پش ایٹ اے نیشنل لیول کہ ہم اس چیز کو بہتر کریں اور بہتر پلاننگ کی طرف جائیں. اور اس میں دیگر اور چیزیں بھی ہیں آپ کے کافی ایسپیکٹس ہیں اس کے. آئی ایم ناٹ دا ایکسپرٹ بٹ دیر آر پیپل ہو آر. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کلیم ٹو بی دا ایکسپرٹ اینڈ ڈونٹ وانٹ ٹو پریٹینڈ دیٹ آئی ایم این ایکسپرٹ. مگر یقیناً جو لوگ اس موضوع کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں ان سے ہمیں سننا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے. میرے علم میں زیبا ستار صاحبہ ہیں اور لوگ ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ بڑا کام کیا ہے. مگر یقیناً ہمیں اس ایشو کو، اس اہم ایشو کو اپنے نیشنل ڈسکورس میں فرنٹ اینڈ سینٹر لانا ہوگا. آئی تھنک میں ایک مثال دینا چاہوں گا. آپ چائلڈ میرجز دیکھ لیں جی. چائلڈ میرجز از ون ادر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. اگر ہم اسی کو ہی ریسٹرین کر لیں تو اس سے بھی آئی تھنک اس میں کافی فرق پڑے گا. اگر آپ کی جو اتنا ہمارا ویمن کا پوٹینشیل ہے ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا اکانومی ان ٹرمز آف ان دا لیبر فورس، اگر ہم اس کو مٹیریلائز کروا لیں، جو خواتین کو ایکول اپرچونیٹیز نہیں ملتی، اگر ہم وہ اس میں اپنا مزید کردار حکومت بھی ادا کرے اور ایز اے سوسائٹی ہم ان کو انکریج کریں تو دیٹ ول آلسو پلے اے رول ناٹ جسٹ ان دا گروتھ آف آر نیشنل اکانومی بٹ آلسو ان پاپولیشن مینجمنٹ آئی فیل. تو دیکھیے دیگر اس کے پہلو ہیں اور اس کے اوپر یقیناً ایک اس کو پرائرٹی دے کے اس اہم ایشو کو ایک نیشنل سطح پہ اس پہ ڈائلاگ بھی درکار ہے اور ایک نیشنل ایفرٹ بھی ریکوائرڈ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب سے تھوڑا سا میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی جاننا چاہوں گی، یقیناً آپ اس ایشو کے اوپر تو ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن یقیناً اس کے جو اثرات باقی سیکٹرز پہ پڑتے ہیں اس کے اوپر آپ ضرور گفتگو کر سکتے ہیں. سر جس طرح وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قوم کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اسی کی آواز سنی جاتی ہے، نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی مسائل معیشت سے ریلیٹڈ موجود ہیں یہ ٹیمپرری ہیں، مطلب کچھ ٹائم لگے گا، سال 2 سال مشکل ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد آسانی ہوگی. سر یہ جو ایک فیکٹر موجود ہے یوتھ کا پاکستان میں، ایک بڑے نمبر کی میں جو ہے وہ یوتھ پاکستان کے اندر ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بے روزگار ہیں، لیکن اگر ان کو آپ کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں ٹلٹ کر دیں تو یقیناً وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. تو پاپولیشن کنٹرول کرنا تو اپنی جگہ، لیکن جو آلریڈی دنیا میں آ چکے ہیں، جو 18+ ہو چکے ہیں، ان کے حوالے سے اس حکومت کی کیا اسٹریٹجی بھی آنے والے وقت میں نظر آتی ہے، اسپیشلی پنجاب کو بھی کنسیڈر اگر کیا جائے کیونکہ وہاں پر بڑی تعداد میں پروجیکٹس اناؤنس ہو رہے ہیں؟ جی آپ نے خود جیسے فرمایا جی، پنجاب حکومت بھی کافی پروجیکٹس اناؤنس کر رہی ہے جی. اس میں یوتھ لونز بھی ہیں، یوتھ انٹرپرینورشپ کو فروغ دینا ہے. آپ نے اپنی یوتھ کو ایجوکیشن فرسٹلی ناٹ جسٹ انشورنگ کہ آپ کے ہر بچے کو اعلیٰ تعلیم کا بھی آگے موقع ملے بلکہ کوالٹی اعلیٰ تعلیم کا آگے موقع ملے اور آگے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، اپرینٹسشپس ہوں. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ وی نیڈ ٹو انشور دیز. یوتھ کو انٹرپرینورشپ کے بھی موقع ملنے چاہیے اور یہ جو یوتھ لون اسکیمز آپ نے بار بار سنا ہوگا، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے ممبرس آف یوتھ ہیں ان کے پاس اگر کوئی فیزیبل ایک بزنس آئیڈیا ہے تو وہ اس کو پرسو کر سکیں وداؤٹ فیلنگ دا کنسٹرینٹ کہ ان کے پاس اگر کوئی انیشل کیپٹل نہیں ہے، کوئی انیشل رقم نہیں ہے جس سے وہ انویسٹ کر کے وہ کاروبار سٹارٹ کر سکیں. تو یہ جو سستی ویری کنسیشنری ریٹس پہ جو یہ لون اسکیمز کی بات ہوتی ہے اور اس میں سے کچھ تو ایسے لونز ہوتے ہیں جو کہ جس کے لیے کولیٹرل بھی درکار نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مگر دیکھیے بات یہ ثنا صاحبہ کہ ہمیں یقیناً اب وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف یوتھ کو ایک ان کو وہ موقع فراہم کریں جو وہ چاہتے ہیں بلکہ ان کو واقعی میں ہی ہم تسلیم کریں کہ دے کانسٹیٹیوٹ آرگیوبلی دا لارجسٹ وائس ان آر پولیٹیکل ڈسکورس. دے آر دا بگیسٹ بلاک اگر آپ ڈیموگرافکس کو دیکھیں ان آر الیکٹریٹ ایز ویل. تو ہمیں ان کو جس طرح کہتے ہیں نا وہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کے بجائے ہمیں وی ہیو ٹو ٹریٹ دیم ایز ایڈلٹس. دے نیڈ ٹو ہیو اے سیٹ آن دی ٹیبل آن میجر اکنامک ایشوز. ہاں نہیں بالکل سر، یوتھ کی ریپرزنٹیشن اگر نہ ہوتی تو آپ بھی ہمیں پارلیمنٹ میں نہ نظر آتے. یقیناً آپ بھی اسی کی وجہ سے سامنے آئے ہیں، ورنہ تو جو ٹپیکل پولیٹیشنز ہیں. جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں جی. میری جماعت جو کہ اس نے جی آپ صرف مجھے موقع دیا ہے جی اور میں بڑا مشکور ہوں اپنے قائد کا بھی، اپنی جماعت کا بھی، بیکاز ان سم ویز
they have broken the trend by giving me an opportunity. नहीं सर, अता तारड़ And साहब similarly, हैं, आप दीगर लोग देखेंगे हैं कि जो नए दीगर और- चेहरे हैं, दीगर और- बिल्कुल बिल्कुल दीगर 4-5-6 और हैं जी जो मैं आपको नेम कर सकता हूँ, जो अभी यंग इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हमारी जमात से सिर्फ जो पार्लियामान में, तो यकीनन ये अब हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है जी, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करूँगा कि अगर मुझे ये मौका मिला है तो फिर मेरा काम बनता है कि हम जिस यूथ की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि हम उनकी यहाँ पे आवाज़ बने और उनसे भी इंगेज रहें और उनकी आवाज़ समझे भी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा सना साहिबा कि इवन मैं, हालांकि आई एम वन ऑफ द मस्ट बी वन ऑफ द यंगर और यंगेस्ट मेंबर्स इलेक्टेड इन पार्लियामेंट, बट इवन आई फील कि जो एक्चुअल यूथ है दैट इज़ अ जनरेशन बिलो मी। तो मुझे भी अक्सर 20 ईयर ओल्ड्स का आज के जो माइंडसेट है, एंड एक और चैलेंज भी है इसमें कि हमें उनको एक एज अ होमोजेनस ग्रुप नहीं ट्रीट करना चाहिए। जो आपकी यूथ है उसके अंदर भी डाइवर्सिटी है, अर्बन है, रूरल है, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से आते हैं लोग, लोगों की मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ है। तो जब आप एक यूथ को भी जस्ट एज वन होमोजेनस ग्रुप ट्रीट करते हैं तो तब भी आई थिंक वी फेल समवेयर and we fail in understanding that their voice, their concerns, their priorities. तो ये बहुत अहम है कि एग्जीक्यूटिव की, हुकूमतों की पॉलिसी मेकिंग में भी यूथ के जो मसाइल हैं और उनकी तरजीहात हैं उनकी अक्कासी होती हुई नज़र आए। पार्लियामान में जो लेजिस्लेशन होती है और जो गुफ्तगू होती है, जो डिस्कशन होती है इशूज़ में, उसमें उनको अपने इशूज़ और उनके दिमाग में जो बातें हैं वो रिप्रेजेंट होती हुई और वो लैंग्वेज रिप्रेजेंट होती हुई नज़र आए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर हैं। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर जिस तरीके से यूथ के ऊपर फोकस किए हुए है, यकीनन इलेक्शन को भी मद्देनज़र रखा जाए और आने वाले इलेक्शन को मद्देनज़र रखा जाए तो यूथ एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत सी चीज़ों को तब्दील कर सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर पाकिस्तान के यूथ को डाइवर्ट किया जाए। और जिस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में यूथ की रिप्रेजेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है तो यकीनन पॉलिटिकल चेंज के लिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप साबित हो सकता है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पंजाब में क्या कुछ हो रहा है और इसके साथ साथ वफाक में किस हद तक एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। आज सदर ज़रदारी साहब की वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई है। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से जो मुश्किल जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू हुई होगी। क्या इंसाइट्स हैं उसकी, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के जिस तरीके से फुर्तियाँ हम देख रहे हैं उससे लगता यह है कि उनकी कोशिश ज़रूर है कि शहबाज शरीफ साहब को पीछे छोड़ दें, लेकिन इसमें एक दिलचस्प अमर ये भी है कि कई मौक़े के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब उनको कंपनी देते हुए नज़र आते हैं। कभी ये तनकीद की जाती है कि नवाज़ शरीफ साहब कुछ मीटिंग्स को हेड कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कभी ये भी कहा जाता है कि उनकी मोरल सपोर्ट के लिए कुछ दौरों में उनके साथ भी मौजूद होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि वो बड़ा प्रोएक्टिवली परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक ऐसे सूबे में जिसके चैलेंजेस बेशुमार हैं, जो कि पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन सूबा कंसिडर किया जा सकता है, और जाहिर सी बात है कि पंजाब में जो हुकूमत हो वही वफाक की डायनामिक्स और डायरेक्शन का तयन करती है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल को देखा जाए तो मरियम नवाज़ साहिबा के लिए मुस्लिम लीग नून की जो आपसी ग्रुप बंदी है वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। और सबसे बढ़कर ये कि कुछ दिन पहले जो खबर आई थी HSN कॉलेज के हवाले से, इस किस्म के वाक़यात भी अगर होंगे तो यकीनन मरियम नवाज़ साहिबा के लिए इन चैलेंजेस से निपटना बड़ा ज़रूरी होगा। जो एक पुराना परसेप्शन लाहौर और पंजाब के हवाले से और पंजाब के तरीक़ाकार और सियासत के हवाले से मौजूद है, उस मोनोटनी को तोड़ना खुद मरियम नवाज़ साहिबा के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद से ही सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अजमल जामी साहब। अजमल, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। पहले तो ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज़ साहिबा की जिस तरीके से हम फुर्तीला अंदाज देख रहे हैं, कभी दौरों पर जा रही हैं, कभी जेलों के दौरे कर रही हैं, कभी इतवार बाज़ारों का रुख कर रही हैं, कभी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रही हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें नवाज़ शरीफ साहब उनको कंपनी देते हुए भी नज़र आते हैं, उन पर तनकीद भी होती है। आपके ख्याल में उनकी मोरल सपोर्ट के लिए उनके साथ हैं, उनके जो स्टेप्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं, और अभी तक की परफॉर्मेंस को आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं मरियम साहिबा की? जी, आई थिंक इट्स अ गेम ऑफ ऑप्टिक्स जिसमें काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं हम ये गेम ऑफ ऑप्टिक्स जो है थ्रू द लेंस ऑफ सोशल मीडिया सो फार। क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट आई, पहली बार एक खातून वज़ीर आला आई, नवाज शरीफ साहब की साहबजादा आई हैं, तो बेसिकली सहाफ़ी और काम शहरी मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई 100 डेज की पॉलिसी को प्लान देखने को मिलता कि इन 100 दिनों में, 200 दिनों में, 300 दिनों में हमारी जो हुकूमत आई वो ये काम करने जा रहे हैं। इसके बावजूद कि उनकी जो पहले दिन की स्पीच थी बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव, बहुत लंबी थी, उसमें किसी हद तक इन चीज़ों का जिक्र था 100 डेज प्लान का, लेकिन अमली तौर पर उसकी सूरत हमें उस तरह से दिखाई नहीं दे रही जिस तरह से वो लेंस ऑन कैमरा ऑन दी ऑप्टिक्स ऑफ द सोशल मीडिया दिखाई दे रही। नवाज शरीफ साहब का जहाँ तक आप जिक्र कर रही हैं,
obviously ایک تھکا ہرا سینئر سیاستدان 3 بار کا وزیر اعظم ایک باپ ہے اپنی بیٹی کی محبت میں بھی گرفتار ہے اور جو انہوں نے 2017 میں جو بھگتا ہے اس سب کے رنج سے ابھی تک وہ نکلے نہیں اور اوپر سے وزارت عظمیٰ بھی انہیں نہیں ملی جو 2/3 میجورٹی کا خواب تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا اور بامری مجبوری انہیں حکومت لینا پڑی. نون لیگ کے اندر تو کئی ایسے سینئر رہنما ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت لینے کو تیار نہیں تھے. خود مجھ سے 3-4 بڑے سینئر رہنماؤں کی گفتگو ہوئی آن ریکارڈ بھی جو یہ کنفیس کرتے ہیں کہ وی ور ناٹ ریڈی ٹو گو فار دی گورنمنٹ بٹ حالات ایسے تھے مجبوراً ہمیں یہ حکومت لینی پڑی. تو جب یہ نواز شریف صاحب کو علم ہو گیا کہ وزیر اعظم نہیں بن رہے تو اس ہنگام پھر یہ محترمہ مریم نواز صورت میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب انہیں لگانے کی بات کی جو لگی. نواز شریف صاحب کی جو لیگیسی ہے ان کی میراث ہے یہ اس کا آخری امتحان ہے. I think this is the last leg for the PMLN in the form of محترمہ مریم نواز. لیکن وہ آتے ہی جن ڈائنامکس پہ جن آپٹکس پہ پلے اراؤنڈ کر رہی ہیں وہ سو فار کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. فار انسٹنس آپ نے ایچ ایس این کالج کی بات کی, ابھی اگلے دن ایک تھانے دار کا تبادلہ کر دیا گیا کہ ایم پی کے کالے شیشے لگے ہوئے تھے. اسی طرح سے چاہے وہ پودے لگانے کی مہم ہو جس انداز میں اس کو کیپچر کیا کیمرے نے, یعنی جو بھی وہ نیریٹو لے رہی ہیں چاہے اتوار بازار جانے کا ہو, چاہے کسی تھانے کچہری جانے کا ہو, چاہے کسی گورنمنٹ اسکول جانے کا ہو, چاہے پودا لگانے کا ہو, چاہے آٹا بانٹنے کا ہو, اچھی بات ہے, میں ان کی انٹینشن پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا. بٹ میں بحیثیت کمیونیکیشن اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ان آپٹکس کو دیکھتا ہوں کہ ان 4-5 فریمز میں نکل کیا رہا ہے, کیا وہ پروڈکٹیو ہے یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. سو فار وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اینڈ ریزن از کہ ان کی یہ نون لیگ کا یہ فوٹے تھا ہی نہیں, نیریٹو وہ دے نہیں سکے اور سوشل میڈیا کی امپورٹنس کو انہوں نے بہت لیٹ ایکسیپٹ کیا. they were still in the 80s and 90s کی سیاست جو اخبار کے پورے اشتہار انہوں نے دے دی تھی الیکشن کی کیمپین سے پہلے. تو اب وہ آئے ہیں تو دیر ہوئی ہے, اور دیر ہوئی ہے تو جس انداز سے ہیں وہ تھوڑا سا اس میں ہلکا پن دکھائی دے رہا ہے, بھونڈا پن دکھائی دے رہا ہے. لیکن اجمل مجھے ایک سوال کی اجازت دیں آپ. ٹھیک ہے, آپ نے بھی ان کی تقریر کا بھی حوالہ دیا جو انہوں نے کی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں جب اوت لیا تھا, لیکن اب یہ بتائیے گا کہ اب پی ٹی آئی تو اپوزیشن میں بیٹھی ہے, جس طریقے سے وفاق میں وہ معاملات کو چلنے نہیں دے رہی ہے اسمبلی کے, ویسے ہی ہمیں لگتا ہے پنجاب اسمبلی کا بھی حال ہوگا. بھلے وہ اکثریت کی پوزیشن میں ہو نون لیگ, لیکن پی ٹی آئی بھی کوئی ترنے والا نہیں ثابت ہوگی. لیکن ایک طرف اب شیر افضل مروت صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہاں پر تو پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے پنجاب میں, تو اس حوالے سے کیا خبریں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اپوزیشن جو پی ٹی آئی کی ہے وہ آسان ثابت ہوگی, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی جو ایک سٹائل ہے نا وہ شہباز شریف صاحب سے مختلف ہے. وہ جو نا والا ایلیمنٹ ہے بڑا کم برداشت کرتی ہیں, تھوڑی سی ایروگنسی ان کے اندر موجود ہے. لیکن انہوں نے ایک جیسچر دکھایا پہلے ہی دن کہ وہ گئیں اپوزیشن کے پاس اور ان کو کہا کہ میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. تو حقیقی معنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گی؟ نہیں, مشکل ہے. شیر افضل مروت جذباتی لاؤ والی طبیعت کے حامل شخص ہیں. 40 افراد کا انہوں نے نمبر دیا تھا. میری کچھ نون لیگی رہنماؤں سے بات ہوئی تھی, 20-25 لوگ ایسے ضرور ہیں جو ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے, فار انسٹنس کیسز میں مطلوب تھے, فار انسٹنس ری کاؤنٹ کا مدعا تھا جہاں انہیں خدشہ تھا کہ یہاں یہ ری کاؤنٹ کے چکر میں ہار سکتے ہیں. وہ 20-25 لوگ پہلے دن سے تھوڑے خاموش اور تھوڑے مدھم تھے, یعنی ان کے چراغوں میں روشنی اس طرح سے نہیں تھی جو باقی پی ٹی آئی قیادت جیسے حافظ فرد ہمیں دکھائی دی ہے یا ملک آفتاب دکھائی دی ہے. ابھی اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر بدلا ہے, میاں والی سے جو بچر صاحب آئے ہیں ان کو اس لیے لگایا گیا کیونکہ وہ ایک عرصے سے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. یہ جو 40 کا نمبر ہے یہ درست مجھے معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ اتنا مقبول مینڈیٹ ایک صوبے میں 2/3 میجورٹی اور دھاندلے کا اتنا پرزور شور جو ہے وہ مچانے کے بعد, حالات کو دیکھنے کے بعد پی ٹی آئی سے جڑی کوئی بھی شخصیت شاید کامکلی ہوگی جو اس موقع پر آ کے اپنی وفاداری بدلے. اور اگر وہ بدل رہی ہے تو اس کی 2 وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں جو مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوئی. ایک تو کیسز کا معاملہ اور دوسرا ری کاؤنٹ میں ہارنے کا خدشہ ہے. ادروائز یہ 40 کا مجمع مجھے درست دکھائی نہیں دیتا. آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا تھا, وہ چونکہ اب وزیر اعظم نہیں ہے تو لہٰذا اپنی بیٹی اپنی میراث کو سنبھالنے کے لیے اخلاقی طور پر وہ ان کے ساتھ ہم قدم موجود ہیں. رائیونڈ بیٹھ کے ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں, نگہبانی بھی کر رہے ہیں. اصل چیلنج یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیمرے کی لینس کے علاوہ عملی طور پر عوام کو کیا متوجہ کر پائیں گی, عملی طور پر کیا وہ ایک متبادل بیانیہ دے پائیں گی, عملی طور پر کیا وہ واقعی آن گراؤنڈ ایفیکیسی اپنی جو سی ایم شپ کی وہ دکھا پائیں گی. ابھی تک جو ان کی ایفیکیسی ہے وہ اسکرین کی حد تک مجھے دکھائی دے رہی ہے. 100 ڈے کا پلان ہو, 200 دن کا پلان ہو, کوئی کنکریٹ بات ہو, وہ اس طرح دکھائی نہیں دے رہی. نوٹس لے لیا, فون کر لیا,
یہ سب شہباز صاحب بھی کیا کرتے ہیں. اچھا لیکن ایچ کالج کا جو آپ نے جی ذکر جی کیا جی جی وہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. پچھلے 48 سے 50 گھنٹوں کے دوران یہ پورے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے. اس لیے نہیں کہ لیکن یہ یہ اشرافیہ اس کالج میں ہے. یہ بھی تو ہے نا کہ جو ان کے پرنسپل ہیں وہ پہلے بھی ایک مرتبہ استعفیٰ دے چکے ہیں جب ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. ان کی ہسٹری ہے, دوسری مرتبہ بھی شاید یہی کیا, لیکن بلیغ الرحمان صاحب اس کو ٹلٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آنسریبل نہیں ہونا چاہتے ہیں, اس لیے نہیں یہ فیکچولی سنا, یہ جی جی بالکل فیکچولی یہ جو بیانیہ اختیار کر رہی ہے نون لیگ فیکچولی درست نہیں ہے. اس معاملے پہ میں نے تحقیق بھی کی, متعلقہ لوگوں سے بات بھی کر رکھی ہے. پرنسپل صاحب کی میعاد اگست میں ختم ہو رہی ہے, اپریل میں ختم نہیں ہوگی, اور اگست میں میعاد ختم ہونے سے پہلے وہ خط لکھ چکے ہیں کہ جناب اگست میں میعاد ختم ہو رہی ہے, متبادل پرنسپل کا انتظام آپ کر لیں. دوسری بات یہ کہ جو گورنر نے ایکشن لیے ہیں ان کی توثیق نہ بورڈ آف گورنرز نے کی ہوئی ہے جو کالج کا ہے, نہ پرنسپل نے کی ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ 1886 یا 87 میں کالج بنا تھا, تب سے لے کے آج تک کوئی ایسی مثال سنا دیں کہ 3 سال ایک بچہ غیر حاضر ہے اور اس کی سیٹ بھی رکھی گئی ہو اور اس کی فیس معافی بھی کر دی گئی ہو. ایسی کوئی مثال نہیں ہے. اور اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ جو بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں اس ادارے کے سنا, اس میں اکثریت آپ کو پتہ ہے لائک مائنڈڈ گورنمنٹ کے لوگ جو چاہنے والے وزراء یا ان کے حمایتی ہوتے ہیں, چاہے اس میں اسد وہ عمر سیف ہوں, علی پرویز ہوں, علی صادق ہوں, اورنگزیب صاحب وہ موجودہ جو وزیر خزانہ ہے, یا رمدے صاحب کے ریلیٹو ہوں. یہ 5-6 لوگ ہوتے ہیں جو موجودہ سیٹ اپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی آج چیمہ صاحب اور مسز آہا چیمہ بورڈ آف گورنر سے اپنی وہ درخواست کی منظوری نہیں کروا سکیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ آف گورنرز اور کالج کی روایت واقعی کو اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ اس سے نہیں ہٹ سکتی, اور پرنسپل نے اس کی توثیق نہیں کی. پرنسپل نے یہ ضرور سائمہ آہا صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کیس علیحدہ سے میں انٹرٹین کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے یہ پالیسی میٹر نہ بنے, کیونکہ یہ 13 سے 14 لاکھ روپے سالانہ فیس کا مسئلہ ہے. آہا چیمہ صاحب, مسز آہا چیمہ صاحب دونوں ملازم ہیں, بیوروکریٹ ہیں. ان کے امریکہ سے لے کے پاکستان میں جگہ جگہ عزیز و اقارب اور obviously اثاثے بھی ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ایسے ڈیکلیریشن کا مسئلہ بھی تھا آہا چیمہ کے ساتھ. تو یہ کیا 14 لاکھ روپے سالانہ نہیں دے سکتے؟ اس کے لیے یہ فیس معافی کروا رہے ہیں کہ 2 سال سے بچے اسلام آباد میں ہیں تو ان کا نام بھی نہ خارج کیا جائے اور فیس بھی معاف کر دی جائے. یہ معاملہ اخلاقیات کا ہے, میرٹ کا ہے, اور یہ ایک ایسا سکینڈل ہے, یہ ایسا موضوع ہے جس نے جان نہیں چھوڑنی, انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. دے رہی ہے اس سے نہیں, مریم نواز صاحبہ کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے. بلیغ الرحمان صاحب سے لے کے اس کالج کے پرنسپل تک اگر انویسٹیگیٹ ہو جائے تو ایک اچھی مثال وہ قائم کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اجمل جامی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر اینکر پرسن بھی ہیں, اور یقیناً لاہور کی جو صحیح معنوں میں خاص طور پر اسٹوری کے حوالے سے بھی, اور اوور آل بھی پنجاب میں جس طریقے سے صوبے کی حکومت کام کر رہی ہے یا کرتی ہوئی آنے والے وقت میں نظر آئے گی, اس کا بخوبی حد تک انہوں نے ایک جائزہ پیش کیا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.